हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म नाफ़े की दौलत से हम सब को माला माल फ़रमाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर खूबसूरत बना लो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद कफ़ील रज़ा अत्तारी हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। कैसे मिजाज का? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास हमारे पास कई वीडियो सवालात भी होते हैं, कुछ हम पैकेजेस भी शामिल करते हैं और सबके पीछे कुछ न कुछ सवालात ही हैं। पहले बढ़ते हैं, हमारे कुछ नाज़रीन के वीडियो सवालात हैं वो देखते मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं और ये जो यहाँ से ज़ायरीन को लेके जाते हैं और उनसे जो कमिटमेंट करते हैं वो कुछ और होता है, और वहाँ जाके वो फैसिलिटीज़ उनको उस तरह से प्रोवाइड नहीं करते जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट किया होता है। तो क्या ये इस तरह इस कारोबार के अंदर जो करते हैं ये जायज़ है या नाजायज़ है? बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए। हैं। सवाल की सूरत में तसव्वुराती तौर पर और बहरहाल इनका दुख भी एक अल्फाजों से ज़ाहिर हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं सफ़री मामलात में, और अगर ट्रैवल एजेंट जो भी इन्होंने इस हवाले से कहा कि लोग जो पैकेजेस लेके जाते हैं यहाँ से, चाहे वो उम्रे के हों, हज के हों, दीगर, तो बहरहाल शिकायत एक तरह की ज़ाहिर हो रही। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विसेज का मामला फ़िक़ही एतबार से इजारा जो है वो कहलाता है कि आप जो है वो सर्विस के बदले में जो है वो कोई चीज़ कीमत जो है वो उसकी अदा करते हैं, फ़ीस अदा करते हैं, चार्जेस अदा करते हैं। तो दर हकीकत ट्रैवल का जो आप पैकेज जो है वो लेते हैं उसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें सर्विसेज ही जो है वो होती हैं, एयरलाइन के टिकट से लेकर और आगे जो है वो होटल या जो है वो आगे मज़ीद ट्रैवलिंग, ये तमाम चीज़ें सर्विसेज ही हैं। उन तमाम का मजमुआ गोया कि उन तमाम सर्विसेज का मजमुआ जो है वो ट्रैवल एजेंट जो है वो ऑफ़र करता है। तो सर्विसेज के अंदर भी यही हुक्म है, जिस तरह हम ख़रीदो फ़रोख्त में बात करते हैं कि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ ऐब से पाक होना ज़रूरी है। ठीक। जो बोल कर दे रहे हैं वो ही दीजिए। ये नहीं कि आप जो है ना वो मेड इन जापान जो है वो बोलें और मेड इन चाइना पकड़ा दें, या मेड इन पाकिस्तान जो है वो पकड़ा दें, या आप किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं कि भाई फ़लाँ कंपनी की है, लेकिन हकीकत में वो उस कंपनी की नहीं। नहीं है। तो ये जिस तरह ये झूठ और धोखाधड़ी है, और बाज़ सूरतों में ये चीज़ रिटर्न करने का भी उस शख्स को जो है वो हक़ हासिल होता है, ठीक। जब जो बेचने वाला है उसने इसके अंदर धोखा दिया है। तो यही सूरत हाल सर्विसेज में है कि आपने जो जो चीज़ें कमिटमेंट की है उनके मुताबिक ही आपने चूँकि चार्जेस की बात की है, तो लिहाजा आप पर उसकी अदायगी जो है वो उन सर्विसेज की फ़राहमी ये बेहद ज़रूरी है। उसमें किसी भी जगह पर अगर कोई कमी या कोताही होती है, चाहे ट्रैवल एजेंट की जानिब से जानबूझकर हो, चाहे उसे पीछे से ही जो है वो किसी ने जो है वो डॉज दिया हो, धोखा दिया हो, ठीक है। बहर सूरत जब ये आगे वो सर्विस फराम नहीं कर पा रहा जिसका इसने वादा किया था, जिसका इसने कमिटमेंट किया था, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये गुनाहगार है और इस अच्छा। पर लाजिम होगा कि ये जहाँ पैकेज के अंदर कटौती बनती है, पैसे रिटर्न करना बनते हैं, वहाँ ये वो रिटर्न करे, या जो है वो उनको ऑप्शन दे दे कि भाई ठीक है ये चीज़ मैं आपको फराम नहीं कर सका इसके अंदर,
اتنے پیسے عموماً اس کے بنتے ہیں، تو آپ یہ واپس لے لیجئے۔ کیا چیز کمی ہو سکتی ہے؟ مثلاً عام طور پہ جب جاتے ہیں تو اگر ہم بات کریں جو زیادہ تر لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں، جس پہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ کہ ظاہر ایئر لائن کی ٹکٹ اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، اور وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ایئر لائن کی طرف سے ہی واضح ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو اتنا وزن الاؤ ہے، اتنی یہ چیزیں الاؤ، یہ سب چیزیں تو ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہاں جانا ہے تو اب وہاں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک ہے زیارات کے اندر بعض اوقات یہ زیادہ چیزیں لکھ دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیڈول نہیں مرنا۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یہ تو نارمل زیارات سب کرواتے ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بھی تقریباً ایک طرح کے کم پیسوں سے، کم ریالوں سے وہ بھی زیارتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں بطور خاص طائف شریف کو آج کل لکھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو طائف بھی ہم لے کر جائیں گے۔ طائف ٹھاک یعنی میقات ہی چونکہ وہاں کراس ہو جاتی۔ مدینہ منورہ میں بدر شریف یہ لکھ دیتے ہیں پہلے، اس میں مسائل ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ بدر شریف کا آپ نے بولا تھا کہ یہ پیکج میں شامل ہے اور یہ زیارت میں ہے، وہ نہیں دے رہے۔ تو ایک تو یہ والی صورت ہے، اس پہ کیا کہ دیکھیں، جب آپ نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کے اندر وہی کہ فراہمی تو جو ہے وہ ضروری ہے، جہاں لے جانے کی کمٹمنٹ کی ہے وہاں آپ جو ہے وہ لے کر جائیں۔ لیکن میرے خیال سے جو میری اپنی کچھ معلومات ہیں، اس سے پہلے، کیونکہ زیارتیں تو آپ جو ہے وہ 5ویں 6ٹھے دن یا اس کے بعد جا کر شروع کرتے ہیں، اس کے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا وہ ہوٹل سے شروع ہوتے جی میرا دوسرا سوال یہی ہیں۔ تھا۔ یعنی بنیادی یہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں زیارت تو ایک ون ٹائم کام ہے۔ ہوٹل کے اوپر آپ نے بات کی کہ 300 میٹر والا ہوٹل جو ہے وہ دیں گے یا 500 میٹر والا ہوٹل جو ہے وہ دیں گے، لیکن ہوٹل آپ لے آ کے دے دیتے ہیں 1 کلومیٹر دور۔ تو یہ اکثر جو بنیادی ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، تو کئی لوگ باقاعدہ پیکج کی زیادہ ادائیگی ہی اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمیں قریب کا ہوٹل جو ہے وہ چاہیے۔ تو ایک تو یہ جو ہے مس کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ ہم سیپریٹ روم دیں گے اور اس کے چارجز بھی لے لیے، ٹھیک، یا چارجز نہیں لیے، ویسے ہی کہہ دیا، کمٹمنٹ کی کہ بھائی جو ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو انہی پیسوں میں سیپریٹ روم دیں گے، تو آپ نے وہی ایک طرح اب کا طے آپ کر لیا۔ طے کر لیا آپ نے، سامنے والے نے تو نہیں بولا کہ انہی پیسوں کے اندر دیں گے۔ اگر اس نے آپ سے وہ بارگیننگ کی بھی ہے تو بارگیننگ کر کے آپ ایگری کر گئے نا کہ بھئی ٹھیک ہے میں انہی پیسوں میں آپ کو سیپریٹ روم دوں گا، اگرچہ اس کے الگ چارجز بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اس کی بارگیننگ کے بعد آپ نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کر لی تو اب آپ پر لازم ہے اس کو سیپریٹ روم دیں۔ اب وہاں سیپریٹ روم نہیں دے رہے ہوتے کہ نہیں جناب جو ہے وہ روم کم ہے یا جو بھی جو ہے وہ بات ہے، تو یہ ابتدائی سمجھے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ٹریولنگ کے اندر بھی جو آپ نے کہا کہ ایئر لائن میں نہیں ہوتا، اس میں بھی کئی جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بھئی بات ڈائریکٹ فلائٹ کی تھی لیکن بعد میں کنیکٹنگ پکڑا دی، کیونکہ ٹکٹ تو بعد میں ہی ہاتھ میں آنا ہے نا، شروع کے اندر تو جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح لگیج کے اندر ہوتا ہے کہ یا جو ہے وہ میل میں تو مجھے نہیں معلوم کہ اتنے اس سفر کے اندر ہوتا ہو یا نہیں، لیکن کئی ایسی ایئر لائن ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، یا نان ریفنڈ، اپنے پیسے بچانے کے لیے نان ریفنڈ جو ہے وہ کروا لی ٹکٹ، اور اب کسی وجہ سے جو ہے وہ آگے پیچھے کوئی ڈیٹ ہوئی یا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس وقت جھگڑا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں تو چند یہ ٹریول ایجنسی ہو، کوئی بھی ہو ایجنسی والے، یہ تو واضح کرتے ہیں، یہ والی تو بنیادی چیزیں نا، ڈائریکٹ اس میں کافی احرام دیگر معاملات میں بھی وہ پہلے سے ہی تربیت بھی ہوتی ہے، تقریباً لوگ سیشن اپنا کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو اگر تو فلیٹ ڈائریکٹ ہے تو وہ اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اگر راستے میں کہیں سٹے ہے تو ظاہر سٹے کوئی نارمل نہیں ہوتا، بعض اوقات 5 گھنٹے 6 گھنٹے، جی ایسے ہی تو عموماً یہ کم یعنی یہ والی سیریت کو، اور ویسے بھی ٹکٹ سامنے ہے بالکل، اور یہاں سے دبئی کو کہ پرنٹ تو وہ دے ہی دیتے ہیں شروع سے ہی کچھ نہ کچھ بغیر اس کے، یعنی اس کے نام کی ٹکٹ کے، اور اصل میں ٹکٹ دیکھیں ویزے کے بعد ملتا ہے، جی ویزے ہاں سے پہلے تو ٹکٹ نہیں ہوگا، اور جب وہ پیکج کروانے گیا ہے اصل میں کمٹمنٹ تو اس وقت کی ہے نا۔ دکھاتے ہیں مجھے کسی نے جو ہوتا ہے، اچھا، یعنی یہ ہمارے پاس یہ کوٹا ہے، یہ اتنے جہاز کا اس میں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک جہاز کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بعض اوقات مختلف ڈیٹس اور مختلف وقت آپ اپنے ٹائم کے مطابق لینا چاہ رہے ہیں کہ میں دن میں سفر کرنا چاہتا ہوں، صحیح، کچھ ہوتے ہیں کہ یار رات میں سفر کراؤ، ہم اس ٹائم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں،
تو یہ اپنی تسلی کے لیے لوگ بہرحال ان کے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی جو آپ فرما رہے ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے ایک آدھ بار سفر کیا بھائی، معاملہ ہی یہی ہے، اصل معاملہ یہ ہے کفیل صاحب، آپ جس نے سفر کیا ہوا ہے نا جی ان کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ 500 میٹر کتنا ہے، جی 300 میٹر کتنا ہے، 150 میٹر کتنا ہے، اچھا اس کی پیمائش کہاں سے کہاں سے کرنی ہے شروع ہوگی یہ اور بھی نہیں، کہاں ختم ہوگی. کیونکہ ایک تو حرم اور اس کا صحن اور اس کے بعد کی جو اس کے ملحقہ چڑھائیاں ہیں تقریباً جی ہر طرف سے چڑھ کے کچھ محنت سے آدمی پہنچتا ہے وہاں پہ نا، تو بعض اسی بالکل جو چوک ہے اس سے آگے پیمائش کرتے ہیں، اور جہاں ہوٹل ہے اس سے بھی کچھ اس کی بھی حدود باہر نکال کے نا یہ ٹکڑا پیمائش کرتے ہیں، جی یہ بقیہ سب نکالتے ہیں. ظاہر ہے یہ تجربات سے بغیر جب وہاں جاتے ہیں انہی کو تجربہ ہوتا ہے. اب تو بہت آسان ہے، اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کی لوکیشن کے ذریعے، ہوٹل کی لوکیشن کے ذریعے یہ چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال حکم شرعی یہ بالکل واضح ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو واضح طور پہ بتانا چاہیے. بعض اوقات لوگ اپنے محلے کے اعتبار سے بتا رہے ہوتے ہیں، جی یعنی یہاں والوں کو تو یہی بتائیں گے نا کہ یار یہ دیکھو آپ مسجد سے نکلے ہو نا تو یہ وہاں تک ہے بس، جیسے یہ کہ بھائی فیضان مدینہ سے آپ جو ہے نا یہ سامنے پہنچیں گے نا روڈ تک تو ہاں اتنا ہی دور جو ہے وہ اتنا ہی دور ہے. اب وہ بولتا ہے یار ٹھیک ہے یار یہ تو ہماری عام روٹین ہے کہ ہم بائک وہاں کھڑی کرتے ہیں اور جی یہاں ہم اندر آتے ہیں، اور مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں تو پیدل ہی جاتے ہیں، لیکن یہی فاصلہ جب وہاں پہ نظر آتا ہے تو پھر وہ کچھ قدرے زیادہ ہوتا ہے، اور پورا پورا علاقہ بھی مشہور ہو جاتا ہے، یا مرکزیہ میں دیں گے آپ کو، فلاں جگہ دیں گے. اب اس کی بھی کیا جہت ہے، کس طرف ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے بولے پی آئی بی کے اندر دیں گے، آپ کو پی آئی کئی بی جو ہے وہ وسیع والی سے بلکہ پی آئی بی سے زیادہ جیسے پی ای سی ایچ ایس جو ہے وہ ہے، سوسائٹی. تو اب جو ہے وہ بہت طویل جو ہے وہ علاقے پر پھیلی ہوئی ہے. تو بہرحال اس میں دونوں چیزیں ہیں، کسٹمر کو بھی چاہیے کہ وہ وضاحت لے لے، لیکن کسٹمر جب نیا ہوتا ہے تو اسے اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. لیکن جو کاروان والے ہیں انہیں چاہیے کہ بہرحال اس بات کی مکمل وضاحت دیں. لیکن ویسے بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ چیٹ کرنا، دھوکہ دینا وہ حرام ہی ہے، لیکن ایک شخص جو کہ زائر مکہ و مدینہ ہے اس کے ساتھ کرنا بدرجہ اولا جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ایسے افراد جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ بیچارے جو بددعائیں دیتے ہیں کاروان والوں کو یا ٹریول ایجنسی والوں کو، وہ پھر آپ سوچیں کہ وہ دے کہاں رہے ہوتے ہیں. وہ اور دے خانہ بد کعبہ دعائیں دے انہیں ہیں. وہ خانہ کعبہ کے جو ہے نا وہ در پکڑ کے جو ہے نا وہ بددعا دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو مظلوموں کی بددعا سے ویسے بھی بچانا چاہیے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب مظلوم جب بددعا کرتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. تو پھر وہ اگر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ کسی کے لیے بددعا کر رہا ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یار ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. تو ذرا اپنے پچھلے جو ہے وہ اعمال کی طرف بھی نظر کریں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے. کئی دفعہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی چیٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں کاروبار تو رسک کا ہی نام ہے نا. ہم مال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں زیادہ پیسوں کے اوپر کہ اس سے زیادہ پر بیچیں گے، لیکن مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اس سے بھی سستے میں بیچنا پڑ جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے. تو کاروبار میں نقصان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے والے کو بھی جو ہے وہ نقصان کر دیں. آپ کو نقصان ہوا ہے تو آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا، نہ یہ کہ آپ سامنے والے کو جو ہے وہ دھوکہ دے دیں یا جھوٹ بول کر جو ہے وہ بیچ کر آپ اپنا نقصان پورا کر لیں. تو لہٰذا اگرچہ آپ نے آگے مزید کسی سے جو ہے وہ چیزیں لی ہوئی ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ غلط ہو بھی گیا ہے تو آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ غلط نہ کریں. دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آپ انہیں بتا دیں کہ یار دیکھیں میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کر لیں اور اس چیز پہ ایگری کر لیں تو بہت نوازش ہوگی. نہیں تو پھر یہی ہے کہ بھئی جو ان کا حساب کے مطابق ریٹرن بنتا ہے وہ آپ جو ہے وہ ادا کریں. یہ واقعی اس طرح کے ضروری نہیں کسی نے دھوکہ کیا ہو، یعنی کوئی اور بھی آگے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ جو زیارات کرواتے ہیں یہ ان کو اپنا آرڈر دے ایجنٹ دیتے در ایجنٹ ہوتے ہیں اصل ہاں میں نا، کہ بھئی یہ کئی جو ہے وہ کام بیچ میں لوگ ہمارے شامل اتنے ہوتے حاجی صاحبان ہیں، آپ ان کو زیارت کروا دینا، ان کو یہ کرنا. ہمارے ساتھ ایک سفر میں یہ ہوا کہ واپسی ایئرپورٹ پہ چھوڑنا، ظاہر ہے یہ سب چیزیں اس میں شامل تھیں. ہیں. جی ہم نے جو بھی سروس لی ہے کہ اب آپ نے جدہ ہے وہاں ہے پھر واپسی ہے، تو یہ سب اس میں شامل. مین تو ہوتا ہی ہے نا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ جی سے واپسی جو بھی. تو اب وہ جس کا نمبر دیا ہوا ہے کہ بھئی اس نمبر سے آپ کو گاڑی مل جائے گی واپسی پہ، تو اب اس کو کر کے تھک گئے بھائی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی کون سے آپ لوگ کس ڈیٹ سے آئے تھے، کس ڈیٹ پہ، ہمیں تو کیا پتا. اچھا وہ یہاں تو وہ بھی ظاہر ہے ان سے بھی رابطہ اتنا ہو نہیں پایا، یا ہوا تو انہوں نے بولا ہم کرتے ہیں آپ کو واپسی پہ جو ہے نا وہ لے لیں گے.
اب ہمارے ساتھ بھی یعنی اچھے خاصے ایک طرح کے 15-16 افراد اور یوں، تو خیر بالآخر تک یوں ہوا نہیں، مطلب کہ ان سے رابطہ یعنی یوں ایک جگہ الارم بج گیا نا کہ بھائی اپنے طور پہ ہی ہم جلدی چلے جائیں گے، ورنہ یہ تو ہمیں جی ایئر لائن سے ہی وہ کر دیں گے. تو یوں ہی ہوا پھر کہ پرائیویٹ گاڑیاں پکڑی فوراً اور ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے جو واپسی پہ تھیں. یعنی شروع میں یا کم ہوتا ہے تو کہیں بیچ میں، کہیں جی زیارت ایسے ہی. میں، کہیں ادھر ادھر پہنچنے میں، تو یہ وہاں والا وہ اس کے ساتھ کر لیتا ہے. اچھا اگر اس کے ساتھ ہو گیا نا تو یہ ظاہر ہے اس کو پیمنٹ تو نہیں کرے گا، یہ اس کو تو نہیں ہاں پیمنٹ، جب کاروبار کر رہا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھتے اس جا کو رہا پیمنٹ ہے. نہیں کر رہا تو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ان کو واپسی کر رہا ہوں جی کہ یار آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوٹل اس نے بک کروایا ہوا تھا اور سامنے والا مکر گیا، اس نے کسی اور کو دے دیا، ریٹ چڑھے تھے اس نے کسی اور کو دیا، اور ایسا بھی ہوا. جی بیچارے کرا کے لے کر سب کچھ اپنے ووچر دکھا رہے ہیں سب کچھ، اور کنی نے ہم تے آگے دے دیے، وہ فلاں بیچ میں پڑا، فلاں بیچ میں پڑا، اس نے یعنی وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ آگے جی اس نے چڑھا دیے ہیں. تو اب اسی ملتا جلتا قریب لوگوں نے لے کے ایڈجسٹ کیا، اور حاجی بھی خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے بھائی. لیکن اگر آپ ان کو دور دیں گے، وہاں سے بالکل دور دیں گے، تو پھر آپ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنا کمٹمنٹ جو بھی کیا ہے وہ ختم کر کے آپ ان کی وہ ازالہ کریں اور اس کے مطابق آپ ان کو پیکج میں شامل کریں، ان کے پیسے ریٹرن کریں. اگر اس پہ رضامند ہوتے ہیں کہ بھئی جی ٹھیک ہے ہم دور لیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو بہرحال کرنی ہوگی. یہاں تو ہم نے کچھ حجاج کرام کی. اچھا حج میں اتنے معاملے نہیں ہوتے. جو حج ہے اس میں جو ایک مین چیزیں ہوتی ہیں نا، حج میں تو تقریباً کاروان والے ہوں یا کوئی بھی، وہ خود ساتھ ہوتے ہیں، ان کا سٹاف بھی ہوتا ہے، خود بھی کیونکہ ساتھ حج ہوتے ہیں، پھر کھانے کے ساتھ ہے، جی اس میں کھانا بھی شامل بھی ہوتا ہے، ساتھ ہوتے ہیں. پھر حج پہ وہاں کی گورنمنٹ کی بھی جو ہے وہ زیادہ جو بہت ہے کڑی مانیٹرنگ جو ہے وہ ہو رہی وہ زیادہ ہوتی ہے. اور حجاج کرام میں سے کوئی بھی وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے. جی ظاہر اس کی سنائی ہے کہ یعنی اس سے پوچھا کوئی معاملہ ہے، پرابلم ہے، تو اس کا حل ہو جائے گا. حج میں کم مسائل ہوتے ہیں. یہ والا کہ روٹل قریب دور، اس میں تو مسائل رہتے ہی ہیں، 19-20 کہیں جی یا 18-20 17-20 یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن دیگر مسائل میں کافی کام ہوتے ہیں، سروس پوری مل رہی ہوتی ہے. اور دیر سویر وہ اپنی جگہ دائر لاکھوں لاکھ لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں. یہ جو عام طور پہ انفرادی جا رہے ہوتے ہیں اور آف سیزن میں جا رہے ہوتے ہیں، 15 جا رہے ہیں قافلہ بنا کر، 20 جا رہے ہیں، 25 جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ مسائل بعض اوقات ہو جاتے ہیں. اچھا کفیل صاحب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اب ایک کمٹمنٹ آپ نے یہاں کیا، اب تھوڑا سا ہم ٹریول ایجنسی والوں کی بھی بات کر لینا. جی ان بیچاروں کے بھی بڑے شکوے شکایات ہیں کہ یار سب کچھ کرنے کے باوجود وہ جانے والا خوش نہیں ہوتا ہم سے، جی وہ کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے کہ یار اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے ہمارے، حالانکہ جو ہوٹل کہا تھا وہی دیا، جس نام سے کہا تھا وہی دیا، جتنے افراد کے ساتھ وہ کیا وہی دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس نے کیا ہوٹل کرا لیا، یا وہاں اپنے کسی دوست کے ہاں گئے تو اس کا اچھا ہوٹل ہے بھائی، لگژری، اس کا پیکیج نہیں دیکھ رہے کہ اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے. جی اس کی بجائے وہ اپنے اس کاروان والے کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ وہ کیا ہے. تو اور ان کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ بھی مسائل. اچھا کوئی بیمار ہو جاتا ہے بالفرض، اس پر بھی سنا ہے، مطلب بعض اوقات ان پہ بہت چڑھائی کر دیتے ہیں، ان پہ الٹا کر دیتے ہیں کہ یار آپ اس کا علاج معالجے میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں. حالانکہ یہ لوگ اخلاقی طور پر کرتے ہی ہیں، ان کے جان پہچان والے بھی وہاں ہوتے ہیں، جی کچھ نہ کچھ. اس میں تو بندہ عام آدمیوں کی بھی مدد کرتا ہے، جی اور اپنے ہی علاقے کے، شہر وطن کے، اور بالخصوص وہ جو ان سے کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار یہی ہے، آپ سے پیکج لے گئے، تعاون تو کرتے ہیں. لیکن کیا یہ بھی اسی ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ اس میں کئی چیزیں. دیکھیں اس میں تو جیسے آپ نے کہا نا کہ پیکج کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ وہ دوسرے کا پیکج زیادہ ہوتا ہے، سیم پیکج بھی اگر ہو، لیکن اگر اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی میں آپ سے یہ پیکج لوں گا اور اس کے مقابلے میں آپ کو 1 کلومیٹر پہ رہائش دوں گا. صحیح بالکل. اب اگر اسی پیکج کے اوپر کوئی اور کاروان جو ہے وہ 500 میٹر کے اوپر رہائش دے رہا ہے، یہ کم سے کم دھوکہ نہیں دے رہا ہے. اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی میری چیز اگر آپ نے لینی ہے میں وہ اتنے میں اتنے میں دوں گا اور اتنی دور ہے. تو ایک- جو کمٹمنٹ کی ہے وہ اگر وہ پوری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ آپ کو اپنی سروسز دے رہا ہے نا. بالکل صحیح بات. ہر ایک اپنی سروسز کا جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ جس ریٹ کے اوپر چاہے جو ہے وہ اسے بیچے. ہاں اس میں دھوکہ نہ دے. خیر خواہی والا پہلو ان کے لیے ہے، کاروان والوں کے لیے، کہ بھئی ٹھیک ہے مسلمان اپنے بھائیوں کا خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے مناسب اپنا نفع بھی کمائیں، انہیں بھی جو ہے وہ سہولیات دیں تاکہ وہ اس جو اس مقصد کے لیے گئے ہیں اس فریضے کی ادائیگی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں. لیکن ایسے امور پہ کہ جو کمٹمنٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے، آپ دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو بہرحال یہ کسٹمر کے لیے بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو ایسے کسٹمر جو ہے وہ ان کا ایسا رویہ وہاں پر اگر وہ اس کاروان والے کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس کی غیبتیں کر رہے ہیں تو بہرحال ایسے میں یہ گناہ گار ہیں. اچھا اگر واقعی کاروان والے نے غلط بھی کیا ہوا ہے تو بھی غیبتیں کرنا تو وہاں جائز ہی نہیں ہے، کہیں بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نے واقعی آپ کو پیکیج نہیں بھی دیا تو بھی آپ اگر ہوٹل میں بیٹھ کر، چونکہ وہاں حرم شریف کے جو ہوٹل ہیں وہ سارے تقریباً حدود حرم کے اندر ہی جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو ایک بات ہوئی، آپ نے اس سے جو ہے وہ بولا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کیا، کسی جگہ کمپلین کرنی تھی تو وہ کر دی. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ہوٹل میں بیٹھ کر یا مسجد شریف میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے باتیں ہی آپس میں 2-4 افراد مل کر کیے جا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ غیبتیں کر کے آپ اپنے ہی جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر گناہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر غلطی ہے تو جس سے ہے اس سے ازالے کے لیے آپ بات کریں، یا اگر کوئی اس کا بڑا فرد ہے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس سے آپ نے شکایت کرنی ہے تو آپ وہ شکایت کیجیے. مگر آپس میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، بہتان جو ہے وہ باندھنا، یہ بہرحال جو ہے وہ ہم وہاں پر جس کام کے لیے گئے ہیں اس کے بھی برعکس ہے، اور الٹا بجائے نیکی کے ہم گناہ لاکھوں گناہ جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں بھر کر واپس آ رہے ہوں. اور غیبت کا نہ بھی معاملہ ہو. کفیل صاحب یہ بھی بڑا دیکھا گیا وہاں پر اس طرح کی گفتگو جو بھی ظاہر ملے گا ملاقات کرے گا. بلکہ مجھے تو کسی ایک نے بڑی پیاری بات بتائی وہاں پر کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی شریف میں ہوں یا مسجد حرام، تو میں ایسی جگہ بیٹھوں گا جو کسی اور ملک کے ہیں، عربی ہیں، کسی اور ملک کے ہیں، میں بیٹھوں گا، کم از کم وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے، میں ان سے نہیں کروں گا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاؤں گا. زیادہ سے زیادہ سلام کروں گا، خیر خیریت مرحبا، بس اتنا، کچھ اور بات ہی نہیں ہو پائے گی. لیکن اپنی پڑھائی کرتا رہوں گا، جو بھی پڑھنا ہے، یہاں تلاوت ہے، درود شریف ہے، کچھ بھی. اچھا آپس میں یہ مل کے بیٹھیں گے تو اور تو ظاہر ہے کوئی کام ہے نہیں وہاں پہ. اس علاوہ یعنی دنیاوی باتیں میں کریں تو بس یہی ہوگا کہ آپ کا ہوٹل، آپ کا پیکیج، آپ کا پیسہ، یہ یعنی یہ ساری اس کے ارد گرد سلسلہ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے، گفتگو سے بھی ہمیں وہاں پہ بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، عبادت بجا لائیں. اللہ سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ، ماشاءاللہ جب بھی جائیں اس کی برکتیں ہی آدمی پاتا ہے. اور وہ چاہے خاص سیزن کے دن ہوں یا آف سیزن، ہم اپنے اعتبار سے بول لیں، وہاں تو ہر وقت ہی اللہ کی رحمتیں ہیں اور رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک سب کو بار بار حاضریاں عطا فرمائیں. بہرحال کافی گفتگو ہوئی اس ٹاپک پر، اس موضوع پر. امید ہے کہ دونوں فریق آپس میں یہ معاملات یہاں ہی طے کریں اور ہر طرح کی بات بالکل کھل کر واضح بیان کر دیں. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے پھر آپ پر کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں رہے گا. جو کفیل صاحب مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان میں بہت بعد اچھے نام بھی ہو جاتے ہیں. جی اور یہ ایک ان کا بزنس کا بھی تو فائدہ ہے، لوگ واپسی آ کر انہی کی تو تعریف کریں گے. سروسز تو کوئی جو بھی دیتا ہے نا، ہاں. کہ سروسز کے اندر جو معاملہ ہے یہ صرف اسی کا نہیں، آپ نارمل بھی سروسز کی طرف آ جائیں. آپ سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی ویسے جا رہے اور بھی چیزوں کی طرف، جیسے نیٹ کی سروس آپ نے لی ہوئی ہے، ہیں. ہاں گھر پہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، ہاں اس میں ہے. اور دیگر جہاں جہاں بھی آپ سروس، پک اینڈ ڈراپ کے لیے آپ نے وین کی سروس لی ہوئی ہے بچوں کا، تو دیکھیں جہاں بھی سروس دینے والا جو پرووائڈر ہے ہوں. وہ کمٹمنٹ کے مطابق کرتا ہے تو اس کو کسٹمر بھی اور اچھے ملتے ہیں، اس کا کام بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. ٹائم کی پابندی ٹائم کی کے ساتھ پابندی ہے، چیزیں بھی. دیگر ساری چیزیں. اور جب وہ جو ہے وہ اپنی سروسز کی فراہمی کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی کرتا ہے، بیشی تو نہیں کرتا، کمی جو ہے وہ کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کسٹمر بھی اس کے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے. یہ ہر جگہ کے لیے جس نہیں نے نہیں، بھی جو کمٹمنٹ کی ہے. بیشی بھی ہوتی ہے. مثلا یعنی یہ ہاں جو حج کے دنوں میں کھانے کے لیے جیسے 2 ڈشیں تو اس کو 3 ڈشیں بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کھانے کھلاتے ہیں حاجیوں کو، اچھی اچھی نیتوں سے کھلائیں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. تو اس میں تو سنا ہے بیشی بھی جو مطلب، ہے وہ اور کافی یعنی کہ یہ یا 1 ڈش کا کھانا طے ہے تو اس میں کبھی
ساتھ وہ چیزیں بھی شامل ہوگی، آئس کریمیں بھی ہوگی، کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، دیگر چیزیں یہ دیتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ بیشی تو ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اچھا، سروس سفر کے کھانے عام طور پہ یہ اس میں شامل نہیں کرتے جی تو پیکج میں وہ بھی دے دیتے ہیں. وہ بھی دے دیتے ہیں. باقی کچھ چیزیں حج کے سیزن کی ہیں دونوں کو سمجھانے والی، لیکن ابھی ہم قصدن اس کو اس پہ بات چیت ابھی نہیں کر رہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وقت اس پر بھی گفتگو ان انتظامی معاملات میں بھی اس پر جو ہے وہ ضرور کی جائے گی. ہمارے پاس ایک پیکج بھی تیار ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھنا. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر اختر کیا بات ہے، ایسے ہی آگے بیٹھ گئے ہو، سلام بھی نہیں کیا. کہاں سے آ رہے ہو؟ بھائی جان پڑوس میں انتقال ہو گیا تھا، قبرستان سے آ رہا ہوں. مگر مجھے ایک بات آج سمجھ نہیں آئی. کیا سمجھ نہیں آیا؟ کچھ عرصے پہلے ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، مگر آج انہی کی قبر میں ان کی بڑی بیٹی کی تدفین کر دی گئی. پوچھنے پر پتہ چلا کہ جب وہ بیمار تھی انہوں نے وصیت کی تھی. اچھا، تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ بھائی جان کیا ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ معلوم تو مجھے بھی نہیں ہے، یہ تو مفتیان کرام سے ہی پوچھنا پڑے گا. رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں ان کی پریشانی؟ وصیت اور قبر کا معاملہ. وصیت کوئی کرے یا نہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں سب سے پہلے تو ہم قبر کی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں. جب ایک مرتبہ ہم نے مردے کو جو ہے وہ قبر میں دفنا دیا تو اب اس کا عالم برزخ جو ہے وہ شروع ہوگی. ٹھیک. تو اس عالم برزخ میں، برزخ معنی ہی پردہ ہے، تو یہ جو ہے وہ اخروی معاملات کے اوپر گویا کہ پردہ ہے، تو اس کا انکشاف جو ہے وہ اس کا کھولنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت. بلا ضرورت. تو اب جو ہے وہ اس کو کسی بھی طور پر کھول کر اس میں کسی اور کو دفن کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. نبش قبر یعنی قبر کھودنا یہ حرام ہے. تو کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، اس قبر کو سال ہو جائے یا 100 سال ہو جائے یا کئی صدیاں بیت جائیں، اس کو آپ کے لیے کھول کر اس میں کسی دوسرے مردے کو دفن کرنا جائز نہیں. کئی لوگ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر غلط فہمی کا شکار ہیں. اس طرح کی حدیث بھی جو ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب ایک قبر سے 40 مردے نکلیں گے، تو لہٰذا یہ ذمہ داری کس نے پوری کرنی ہے؟ ہم نہیں کرنی ہے نا. تو وہ 40 مردے دفنانے کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور گورکنوں کی بات میں آ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. گورکن کوئی مفتی نہیں ہوتا، اس نے تو اپنا جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے، اپنے پیسے جو ہے وہ کمانے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرے گئی. عمومی طور پر وہ جو ہے وہ علم دین سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں. اور محنت بھی کم ہے نا، جی اس کو صرف اوپر سے کھولنا ہے، اس کو کھودنا اس کو پڑے گا. پورا کھودنا پڑے گا. تو نہ ان کی باتوں میں نہ آئیں نہ لوگوں کی باتوں میں آئیں. قبر کے اندر کسی دوسرے کی تدفین کرنا یہ جائز نہیں ہے جبکہ پہلے سے ایک مردہ دفن ہوا ہے، چاہے اس سالوں گزر گئے ہوں، لاشاں موجود ہو یا نہ ہو، جو ہے وہ گل گیا ہو، جو بھی ہو گیا ہو، ہرگز اجازت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی قبر کھل بھی گئی ہے تو اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس میں دوسرا مردہ ڈال دیں، بلکہ اسی قبر کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اس کو ہی اچھے طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے. لیکن اس میں دوسرا مردہ جو ہے وہ دفن کرنا یہ حرام ہے. چاہے اپنے رشتہ دار کی قبر ہو چاہے اجنبی کی قبر ہو، دونوں ہی جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ جو حق ہے مردے کا، یہ رشتہ داروں کا حق نہیں ہے کہ بھئی وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے پھر دوسرے کو دفن کر دیں، نہیں، بلکہ یہ مردے کا حق ہے. مردے نے اگر خود بھی یہ وصیت کی ہو نا کہ میرے مرنے کے اتنے سال بعد میری قبر میں دوسرا دفنا دینا، تو بھی اس کی اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آج تو وہ مسئلہ جانتا نہیں ہے نا، اس لیے وہ یہ بات کر رہا ہے. جب قبر میں جائے گا تو وہ بھی یہی دعا کر رہا ہوگا کہ کاش میں یہ اپنی وصیت نہ ہی کی ہوتی میں نے. تو بہرحال ایسا کرنا بھی حرام ہے اور وصیت کرنا بھی حرام ہے. آج کل لوگ وصیت ہر چیز سے متعلق کر دیتے ہیں، یہ چیز جانے سامنے والے بغیر. بھی کہتے ہیں نہیں وصیت ہے. ہاں وصیت ہے، یہ چیز جانے بغیر کہ وہ کیا ہے. اچھا اس میں بھی وصیت چند طرز کی ہوتی ہے. اگر اسی کو لے میت کے اعتبار سے، ایک تو یہ کہ بھئی مجھے فلاں کے برابر میں ہی دفن کرنا، یا فلاں قبرستان میں دفن کرنا، وہ ہمارا خاندان کا قبرستان ہے،
اب اس قبرستان میں جگہ ہے یا نہیں ہے، اولاد جو ہے وہ کسی نہ کسی قبر کو کھدوا کر ہی اس میں ڈالتی ہے کہ امی نے وصیت یہی کی ہے کہ اسی قبرستان میں دفن کرنا ہے، ابو کے برابر میں ہی دفن کرنا ہے۔ تو یہ ساری وصیتیں جو ہے وہ حرام ہیں، ان وصیتوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے سامعین میں سے بھی، ناظرین میں سے بھی، ہم میں سے بھی اگر کسی نے کوئی ایسی وصیت کی ہے تو اپنی زندگی میں اسے آج کینسل کر دیں اور اولاد کو بلا کر باقاعدہ بتا دیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، بلکہ جس قبرستان میں فریش قبر ملے مجھے وہاں دفنا دیں، چاہے وہ قبرستان گھر سے تھوڑا دور ہی ہو۔ صحیح. اچھا، اب اس کے اندر بھی ایک آدھ جگہ پر میں نے جو ہے وہ پوچھا تو وہ کیا کہ بھئی دور والے قبرستان میں جگہ تو مل رہی تھی، لیکن وہاں فاتحہ پڑھنے کون جائے گا؟ صحیح. یہ گھر کے قریب ہے، روزانہ راستے میں ہی پڑھتا ہے، کام پہ سے آتے ہوئے ہم فاتحہ ابو کی قبر پر جو ہے وہ پڑھ دیں روزانہ وہ بھی نہیں پڑتا بعد میں. ہاں، اس لیے یہاں پر ہی جو ہے نا ہم نے کورگن کو پیسے دے کے نا پرانی قبر ہی کھدوا کے اسی میں ڈلوا دیا۔ تو یہ تمام چیزوں میں فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، بالفرض آپ اگر اتنے نیک ہیں کہ آپ جو ہے وہ فاتحہ روزانہ ہی پڑھنے جا رہے ہیں تو بھی اس کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، آپ گھر سے بھی فاتحہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے والد مرحوم جو ہے وہ قبر میں جائیں گے دوسرے کے تو ان کو اس بات سے تکلیف ہی ہوگی کہ میری اولاد نے غیر شرعی کام کیا اور مجھے جو ہے وہ اس قبر میں ڈال دیا۔ تو چونکہ اولاد کے گناہوں پر والدین کو جب خبر پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے قبر کے اندر بھی، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں۔ والدین کی کوئی بھی وصیت ہو یا کسی بھی شخص کی کوئی بھی وصیت ہو، اس پر عمل کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی ضرور لے لیں کہ آیا یہ وصیت پر عمل کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، عمل کرنا ثواب ہے یا جو ہے وہ گناہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی وصیت پر عمل کر کے آپ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کا دل خوش کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اور در حقیقت مردہ اندر وہاں سے گویا کہ یہی پکار رہا ہو کہ یار میں نے تو غلط وصیت کر دی تھی، تم ہی کم سے کم اس وصیت پہ عمل نہ کرو۔ تو لہٰذا اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ بعض قبرستانوں میں جگہ واقعی نہیں ہوتی، لیکن وہی کہ قریب والے میں نہیں ہے لیکن تھوڑا سے دور والے میں اگر جائیں تو جگہ مل جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر دور ہی جانا ہوگا۔ صحیح. اور کئی ایسے جگہ ہیں پنجاب وغیرہ کے اندر کہ وہاں وسعت ہے، وہاں پر جو ہے وہ مل جاتی ہیں جگہ، مگر اس کے باوجود بھی یہی کہ نہیں جناب امی کے برابر میں ابو کی بنانی ہے یا فلاں کے برابر میں فلاں کی جو ہے وہ بنانی ہے، اس کے لیے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سراسر حرام ہے، ایسا کرنے والے گناہ گار ہیں۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ سننے کے بعد جا کے اس قبر سے اس مردے کو نکالے، ہاں، یعنی آپ وہ دوبارہ وہ ایک ہاں، اور گناہ ہو جائے ایک اور گناہ ہو جائے گا۔ جس نے کر دیا تو وہ اپنے اس گناہ پر جو ہے وہ توبہ کرے گا. اور جو ہے وہ بہرحال آئندہ کے لیے نہ کریں، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ بات جو ہے پیغام پہنچائیں کہ بھئی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی حدیث پاک ہے، تو ایسی حدیث پاک کوئی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جناب 40 مردے ایک قبر سے جو ہے وہ نکلیں گے، تو ایسا کرنا جائز 70 بھی نکالنے کے لوگوں کی یہ ہوتے ہیں کہ جی۔ 70 نکلیں گے، تو ایسا کسی روایت میں یوں نہیں ہے. کال سنیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ بعض جو ہے ٹریول والے یہ کمیٹی رکھتے ہیں اپنے پاس اور مہینے کے ایک مان دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دینے ہیں، ہر سال قرآن دازی ہوگی، جس کا نام آئے گا اس کو عمرہ کروا کے واپس لائیں گے، تو وہ کمیٹی پھر آخر تک بھرنی ہے. تو یہ صورت صحیح ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ عمرہ کمیٹی تو طرح طرح کی چلتی ہیں، اور کئی تو اس میں جس پہ علماء کے فتوے بھی ناجائز کے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی آخر تک بھریں گے. اب یہ کیا صورت ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کمیٹی ہو تو ٹھیک ہے، عمرہ کمیٹی کی طرف آپ جائیں گے تو کئی مسائل ہوں گے۔ یا مثال عمرہ کے طور قرآن پہ دازی یا اس طرح؟ ہاں کہ آپ نے جو ہے وہ کمیٹی آپ نے طے کی ہے کہ بھئی 2 لاکھ کی کمیٹی ہے اور 10-10 ہزار روپے مہینے کے جمع کرانے ہیں، قرآن دازی کریں گے، جس کا نمبر ملے گا اس کو 2 لاکھ روپے جو ہے مل جائیں گے اور بقیہ وہ پیسے جمع کرائے گا۔ گویا کہ صرف نمبرنگ کی تقسیم کے لیے آپ قرآن دازی کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو جتنے پیسے مل رہے ہیں وہ اتنے ہی جمع کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے پہلے چاہے بعد میں، یہ جائز ہے۔ لیکن جب آپ عمرے کی طرف جائیں گے تو دیکھیں اس کے اندر بہت فرق پڑ جائے گا، کیونکہ آج پیکج کچھ ہوگا، کل پیکج کچھ. 6 مہینے بعد کچھ اور ہوگا، رمضان میں جانے والے کا پیکج کچھ اور ہوگا۔ تو آپ اسے کس پیکج کے اندر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جائیں گے، ایئر لائن کے ٹکٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوں گے۔ تو اگر یہ ہے کہ بھئی 2 لاکھ کے اندر جو ہے وہ ہوگا پیکج، تو وہ اگر اس میں بھی کچھ پیسے بچیں گے تو آپ کو واپس کرنے ہوں گے، زیادہ ہوں گے تو آپ کو اس سے تقاضا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا عمرہ پیکج کے نام
کمیٹیوں کے نام پر کوئی کمیٹی نہ ڈالیں. اس طرح کی عموماً جو کمیٹیاں چل رہی ہیں وہ ناجائز ہی ہیں. ہاں آپ سمپل کمیٹی ڈالیں. اب سامنے والی کی مرضی ہے, وہ ان پیسوں سے 2 لاکھ سے عمرہ کرنے جائے, چاہے اپنے بچے کی شادی کرے, جو بھی کرے وہ اس کے اپنے پیسے. تو اس کے اندر آپ کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتے, باؤنڈ بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں بھئی آپ نے جو عمرہ ہی کرنا ہے اس سے. نہیں بھئی, اس کے پیسے گویا کہ وہ اپنے پیسے جمع کروا کر قرض کے طور پر کچھ پیسے لے رہا ہے, یا اپنے پورے پیسے جمع کروا کر پھر پیسے لے رہا ہے, تو وہ نارمل کمیٹی کے طور پر تو ٹھیک ہے. لیکن عمرہ کمیٹیوں کا جو طریقہ کار اس وقت رائج ہے وہ ناجائز ہے. اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر فتاوی بھی باقاعدہ موجود ہیں کہ عمرہ کمیٹی کن کن وجوہات کی بنیاد پر ناجائز ہے, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں. بعض اس میں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں جب کمیٹی نکلی تو وہ گیا, یعنی اس کا تو ہاں یہ اس کو بعد میں جو ہے وہ پیسے مزید بھرنے نہیں ہوں گے. مثلا اس نے اگر جو ہے اس وہ کی قسمت نکلے. 50,000 جو ہے وہ بھر دیے اور پیکج جو ہے وہ عمرے کا 2.5 لاکھ کا ہے, تو اب ٹھیک ہے اس کے اگلے 2 لاکھ روپے معاف ہو گئے. تو یہ تو قرض کے اوپر جو ہے وہ نفع لینے والی صورت ہے, جو کہ سود کی صورت بنی. اللہ اکبر. یعنی نیکی کے نام پر بھی بعض اوقات حج عمرے کے نام پر بھی اس طرح کے آدمی انجانے میں کہیں گے اس کو, یا کم علمی یا جہالت میں کہیں گے, سود میں پڑ رہا ہے. بعض اوقات جوئے کی بھی صورت اس میں آ جاتی ہے, اور دھوکہ دہی والی عام طور پر صورت موجود ہی ہوتی ہے. کئی لوگ طرح طرح کے لوگوں کو وہ جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ تو مقدس جذبات ہیں لوگوں کے جو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں. اب وہ کوئی ایسا کبھی نکال دیں گے بھی اتنی فیس ہے اور اتنا یہ کارڈ خرید لیں, کچھ یہ خرید لیں, کچھ عمرے کے حوالے سے ہم نے یہ نکالا ہے. لوگ بیچارے اس میں دھوکے میں پڑے رہتے ہیں اور وہ پیسے بھر رہے ہوتے ہیں. کوئی 2-4 کو بھیج بھی دیا جاتا ہے, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کے پیسے یہ لوگ لے کر اور خود کھا پی کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے ضرور اپنے آپ کو ڈرائیے. کسی کا ایک پیسہ بھی اگر ناحق طریقے سے لیا تو پھر اس کا جواب دینا قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. لوگوں سے بھی ہم کہیں گے کہ اس طرح کی لالچ میں آپ نہ آئیں. آپ اس طرح کی لالچ میں نہ آئیں. کہیں ایسا نہیں ہو کہ لالچ کے اندر آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں اور پیسہ بھی ضائع کریں اور مزید آپ کو ٹینشنیں بڑھ جائیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کی اجازت چاہتے ہیں. فی امان. ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.